अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको हर बीमारी और हर शर से महफूज रखे और आपके लिए कुरान को समझना, इसका तर्जुमा याद करना और इस पर अमल करना आसान फरमाए। आमीन। प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं आज की आयत में मुनाफिकीन की किस बुराई का जिक्र है, ताकि हम उस बुराई से बच सकें और अगर हमारे अंदर है तो उसको निकाल सकें अपने अंदर से। मुझे उम्मीद है बिल्कुल नहीं होगी। जी बच्चों, सूरतुल बकरा की आज हमारी आयत नंबर है 14। लफ्ज़ी तर्जमा कर लेते हैं पहले। व और, इदा जब, लक़ू मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, अल्लाज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए यानी जो मुसलमान हैं, क़ालू वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, व और, इदा जब, खलौ वो खाली होते हैं यानी अकेले होते हैं, अलहदगी में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, इला तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के यानी अपने सरदारों के, यहूदियों के सरदारों के पास, क़ालू वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माअकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्तहज़िऊन मजाक करने वाले हैं। जी बच्चों, तर्जुमा है जब ये मुनाफिक अहले ईमान से यानी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए हैं, और जब ये मुनाफिक अपने शैतानों से तन्हाई में, अलहदगी में मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो इन मुसलमानों से मजाक कर रहे हैं यानी इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आइए बच्चों शुरू से आयत देखते हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। यहाँ कहा जा रहा है कि मुनाफिक जब अहले ईमान से यानी मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, हम मोमिन हैं। बच्चों, एक जो सच्चा मोमिन होता है वो ईमान किसको खुश करने के लिए लाता है? जी अल्लाह सुब्हाना ताला को। लोगों को तो ढंढोरा नहीं पीटता ना, शोर नहीं करता ना कि जी हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए। लोगों से तो तारीफ़ नहीं चाहिए होती है उन्हें। ईमान तो दिल के अंदर होता है ना, और अल्लाह तो दिलों को जानता है। क्योंकि मुसलमान कैसे पहचाना जाता है बच्चों? जी अपने अमल से पहचाना जाता है, अपने हुलिये से। एक मुसलमान की दाढ़ी होती है ना, और वो नमाज पढ़ता है, वो नेकी के काम कर रहा होता है, वो वुज़ू कर रहा होता है, वो दुआएं पढ़ रहा होता है, वो कलमा पढ़ रहा होता है। वो अपने अमल से पहचाना जाता है कि वो ईमान ले आया है। जी बच्चों, क्योंकि ये तो ईमान नहीं लाए थे, दिल से मुसलमान नहीं थे ना, इसलिए इन्हें डर था। जी क्या डर था? जी बिल्कुल सही, कि पोल ना खुल जाए कि हमारे दिल में तो ईमान ही नहीं है। क्योंकि इनके दिल में चोर था ना, कि असलियत ना खुल जाए, मुनाफिकत जो है वो सबको पता ना चल जाए, इसलिए खूब शोर मचाते थे, हर तरफ ढंढोरा पीटते थे, हम मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए, यानी ईमान लाने के दावे ही करते रहते थे। जी फिर कहा जा रहा है व इज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, ये ढंढोरा पीटने वाले मुनाफिक जब अकेले में अपने शैतानों से मिलते हैं। जी शैतानों से क्या मुराद है? जी यहूदियों के आलिमों से,
یعنی علماء یہود سے، پھر قریش مکہ کے سرداروں سے، ان سے بھی ملتے تھے نا، اور اپنے منافقوں کے سرداروں سے۔ جی آپ کو پتہ ہے منافقین کا سب سے بڑا سردار کون تھا؟ چلیں، عبداللہ بن ابی۔ بس آہستہ آہستہ یاد ہو جائے گا، ابھی بے شک نام یاد نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب ان سب سے ملتے تھے تو انہیں کہتے تھے بالکل فکر نہ کرو۔ جی کیا کہتے تھے؟ قالوا انا معکم، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہمارے دل تمہارے ساتھ ہے۔ ہمارے دل میں ایمان تھوڑی ہے وہی ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، ہم تو جھوٹ موٹ کا ایمان لانے کا شور کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم مسلمان بالکل نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اندر سے۔ پھر کہتے تھے نحن مستہزئون، ہم ان مسلمانوں سے تو مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیسے؟ جی وہ ایسے کہ یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ ہمیں اپنے سارے راز بتا دیتے ہیں جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ان کی پولے کھول رہے ہیں، اور ہم انہیں غلط مشورے بھی دیتے ہیں۔ اور پھر بچوں وہ ایسا بھی کرتے تھے نا، جنگ میں جاتے تھے اور بالکل میدان جنگ میں پہنچ کے وہاں سے واپس آ جاتے تھے، باقی مسلمانوں کی بھی ہمتیں کم کرتے تھے، وہ بھی ظاہر ہے پھر پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنے سارے لوگ چلے گئے اب کیا ہوگا۔ اور کیا کرتے تھے؟ جی اگر کچھ جنگ میں حصہ لے لیتے تھے نا تو وہ بالکل کناروں پہ رہتے تھے، دشمن سے مقابلہ نہیں کرتے تھے، چھپ چھپ کے دشمن کی مدد کرتے تھے۔ کبھی انہیں گری ہوئی کوئی تلوار پکڑا دی، کبھی کوئی اور ہتھیار پکڑا دیا، اور جیسے ہی دیکھتے تھے کہ وہ وار کرنے والے ہو رہے ہیں تو میدان جنگ سے باہر نکل جاتے تھے، کیونکہ کنارے کنارے پہ ہوتے تھے نا تو باہر نکلنا آسان ہوتا تھا، کیونکہ ان کو اپنی جان بھی بہت پیاری تھی نا۔ جی بچوں، تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کے راز لے رہے ہیں، ہم ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں، اور دشمنی کا کوئی موقع ہم نہیں چھوڑتے۔ جی بچوں، کیا سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ بالکل صحیح، ہمیں کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کوئی غلط بیانی نہیں کرنی۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ، اللہ، یستہزئ، مذاق کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، بی میں نے ساتھ، ہم میں نے ان کے، و اور، یمدہم، وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، میم دال دال، مد لمبا کرنا، ڈھیل دینا، اور ہم میں نے ان کو، یعنی مولا دے رہا ہے ان کو، یعنی ان کو فوراً پکڑ نہیں رہا، وقت دے رہا ہے، فی میں، طغیانہم، سرکشی میں، ہم میں نے ان کی، یعنی ان کی سرکشی میں، سرکشی کہتے ہیں نافرمانی کو، اللہ کی بات نہ ماننے کو، پھر جو بھی گناہ کیے جاتے ہیں، جو بھی فساد کیے جاتے ہیں، جو بھی لوگوں کے مذاق اڑائے جاتے ہیں، یہ سب سرکشی ہوتے ہیں۔ یعمہون، وہ بھٹک رہے ہیں، وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، یعنی گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور ایسے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جیسے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنے مذاق اڑانے، جھوٹ بولنے، جو وہ کیا کرتے تھے، آپ نے سب بری خصلتیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ سب ان کو نظر ہی نہیں آتی، ان سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ جی بچوں، ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے اللہ تدبیر کر رہا ہے۔ ویسے تو یستہزئ لگا ہے نا مذاق کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے مذاق کا لفظ ہم نہیں بولتے، تدبیر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تدبیر کر رہا ہے، وہ ان کو یعنی منافقوں کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے، یعنی ان کو فوراً سزا نہیں دے رہا، اور یہ منافق اپنی سرکشی میں یعنی اپنے گناہوں میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، یعنی جیسے پہلے میں نے بتایا ان کو اپنے گناہ نظر ہی نہیں آ رہے، مزید گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے بچوں اب تفسیر کر لیتے ہیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے یہ
پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان مذاق اڑانے والے منافقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تدبیر کر رہے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ مذاق اللہ تعالیٰ بھی ان کا اڑاتے ہیں، وہ بھی آگے بات ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے ہم تدبیر کا لفظ استعمال کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ تدبیر کر رہے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ جی، ان منافقوں کو ان کے گناہوں پر جو ہم نے بری خصلتیں پڑھی ہیں وہ سب گناہ ہی تو ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑتے، بلکہ انہیں مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ جی، تاکہ یہ فوراً پکڑ نہیں ہو رہی نا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم تو بڑے ہی اچھے ہیں، اللہ تو ہم سے بہت خوش ہے، بہت ہی راضی ہے، چلو جی مزید دنیا کماؤ، جھوٹ بولو، وعدہ خلافی کرو، مذاق اڑاؤ، یہ سب وہ کرتے جاتے ہیں، گناہوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی مزید نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اس طرح بچوں یہ گناہوں میں، سرکشی میں پکے ہو جاتے ہیں، یعنی صحیح گناہ گار بچ جاتے ہیں، اس قابل بن جاتے ہیں کہ اب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ پھر اللہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے، یعنی ان سے نیکی کی توفیق بالکل چھن جاتی ہے، ان سے ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے، پھر ان کو ہدایت کا راستہ نظر بھی نہیں آتا، اندھے بن جاتے ہیں نا گناہوں میں، ان کو مزہ آتا ہے، خوب فراڈ کر کے پیسہ کما رہے ہیں، عیاشی کے سامان خرید رہے ہیں، بڑے بڑے گھر، آج کے زمانے کو دیکھ لیجئے، گاڑیاں، اور اس زمانے میں اس حساب سے گھوڑے، جو بھی خوب عیاشی کے سامان اکٹھے کرتے تھے۔ کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انہیں فوراً نہیں پکڑتا، یعنی فوراً سزا نہیں دیتا، تو منافق مطمئن ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ منافقین کا بھی کہا جا رہا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے، یا آپ کہہ لیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ کیسے؟ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ان منافقوں کی پولیں کھول رہے تھے، ان کی جو چالیں ہیں وہ کھول رہے تھے، ان کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کی بری خصلتوں کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کی چالوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح ان کی اصلیت، ان منافقین کی سب پر کھل رہی تھی، سب کو پتہ چل رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے تدبیر کرنا کہہ لیں یا مذاق اڑانا۔ جی بچو، قیامت کے دن بھی ان منافقوں کا مذاق اڑایا جائے گا، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، بھاگ کر آئیں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ چلو جی اب تو ہم جنت میں جانے لگے ہیں، لیکن جیسے یہ قریب پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے، پھر بچوں ان کی بہت ہی رسوائی ہوگی اور ان کا اس طرح سے مذاق اڑایا جائے گا۔ پیارے بچوں، اس آیت سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جی، ہم نے یہ سیکھا ہم نے سرکشی نہیں کرنی، یعنی اللہ کی کسی طرح کی بھی نافرمانی نہیں کرنی، ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اگر ہمیں سزا نہیں مل رہی تو یہ نہیں سمجھنا ہم بہت نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے، راضی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے مزید گناہ کروا کے ہمیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالنا چاہ رہے ہوں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہدایت کی توفیق ہم سے چھن رہی ہو، نیکیوں کے موقع ہم سے لیے جا رہے ہوں، چھن رہے ہوں، تو بچوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر طرح کے گناہ سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، اور ساری خصلتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس کے لیے پچھلی ویڈیوز آپ دیکھ لیجئے گا، ان سب کو ایک کاغذ پر لکھ لیجئے گا اور کسی جگہ پہ لگا لیجئے گا، کسی بورڈ پہ یا فریج کے اوپر کہیں، اور روز ان پہ ایک نظر ڈالیے گا کہ یہ اتنی ساری بری خصلتیں ہم نے پڑھ لیں منافقین کی، ان میں سے کیا کیا میرے اندر ہے اور کیا کیا میں نے اپنے اندر سے نکال لیا اور کیا ابھی مزید نکالنا ہے، کون سی برائی میں نے مزید چھوڑنی ہے۔ تو بچوں اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم منافقین جیسے سارے برے جو کام ہیں وہ نہیں کریں گے، پھر ان جیسا برا انجام بھی نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں
اپنا محاسبہ تو کرنا ہے نا. محاسبے کا مطلب ہوتا ہے خود کو دیکھنا ہے نا کہ ہمارے اندر مسلمانوں والی ساری خوبیاں ہیں کہ نہیں، اور کافروں والی کوئی چیز تو نہیں آ گئی، اور منافقوں والی بری خصلت تو نہیں ہے ہمارے اندر. کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم چالیں تو نہیں چلتے، ہم دوسروں کا مذاق تو نہیں اڑاتے، ہم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے. بچوں دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کی بری خصلتوں سے، ان برائیوں سے ہمیں بچائے. آمین. آپ کو یاد ہے آیت نمبر 8 سے ہم نے منافقوں کی برائیوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا. اور کیوں پڑھا تھا، کیوں جانا تھا؟ جی سب سے بڑا مقصد تو یہ تھا کہ ہم خود کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، خود کو پرکھیں، کہیں ان میں سے کوئی برائی میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوگی تو میرا بھی اللہ نہ کرے بہت ہی برا انجام ہو سکتا ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جاتا ہے، اس لیے بہت دھیان سے ہم نے ان کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ بری خصلتیں کون سی ہیں، اور پھر خود کو بھی دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے. آئیے پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، بالہدی بدلے ہدایت کے، فبا تو نہیں، ربحت فائدہ مند ہوئی یا فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت دے، وبا اور نہیں، کانو تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے. جی بچوں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فبا ربحت تجارتہم وبا کانوا مہتدین. ترجمہ ہے یہی منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ تجارت، یہ سودا کون سا، یعنی گمراہی خریدنے کا، ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، یعنی بالکل فائدہ نہیں دے گا. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کو دردناک عذاب ملے گا. کیوں ملے گا؟ جی کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، انہیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے، انہیں دین سکھاتے تھے، انہیں احکامات بتاتے تھے، انہیں قرآن پر ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھاتے تھے، انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، ہدایت کی طرف بلاتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کو کامیابیاں عطا فرما رہا تھا، انہیں فتح نصیب ہو رہی تھی نا. حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں کم تھے، لیکن اللہ کی مدد سے، ایمان کی وجہ سے، فرشتوں سے اللہ کی مدد آتی تھی، وہ جنگیں جیت رہے تھے. ایمان نہ لانے والوں کو مال سے شدید محبت تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو فتح ہو رہی ہے، جنگیں جیت رہے ہیں، مال ملتا ہے، مال غنیمت جسے کہا جاتا ہے، تو بچوں مال کے لالچ میں کہ ہمیں بھی مال غنیمت ملے، وہ جھوٹ بوٹ کا ایمان لے آئے. یعنی کلمہ پڑھ لیا زبان سے، دل میں ایمان نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ ہمیں بھی فائدے حاصل ہوں، مال ملے. جب انسان کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے تو وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کے دل میں طرح طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور قلبی بیماریاں. جی بچوں قلبی بیماریاں کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتی ہوں. حسد، بغض، کینہ، نفرت، مال کی محبت، تعصب، جھوٹ بولنا، یہ سب غصہ کرنا، یہ سب بیماریاں ہیں قلبی. لہٰذا منافقین نے مال کی محبت میں کہ ہمیں بھی مال ملے، جھوٹ بوٹ کا ایمان لے آئے. اور ہدایت کی، یعنی اگر کلمہ پڑھ کے دل سے ایمان لاتے تو ہدایت کے راستے پہ، جنت کے راستے پہ چل پڑتے نا. ہدایت تو جنت کا راستہ ہوتا ہے. انہوں نے ہدایت کی اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دیا،
ہدایت کا راستہ جو جنت کو جاتا ہے اس کو ٹھکرا دیا۔ اس طرح ہدایت کے بدلے کون سا راستہ پسند کر لیا؟ جی گمراہی کا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی۔ منافقین کی اس خریداری کو، اس سودے کو قرآن کریم تجارت کہہ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ہی قیمتی چیز یعنی ایمان اس کو بیچ کر کفر خرید لیا تھا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، الذین لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ گمراہی، جہنم کا راستہ، یعنی ہدایت کا راستہ نہیں۔ ہدایت کا راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے نا، جو ایمان لا کر قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملتا ہے، اور گمراہی کا راستہ یہی آپ ایمان لائے ہی نہ، کافر بنے رہیں، یا جھوٹ موٹ کا لے کر، یعنی ایمان جھوٹ موٹ کا لے آئیں، منافق بن جائیں، یہ سب گمراہی ہے۔ پھر آپ دین پہ عمل تو نہیں کریں گے نا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے منافق ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پر جو ہے اس کو کس کو ترجیح دے دی؟ گمراہی کو، یعنی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، کیونکہ وہ سچا ایمان لا کر دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیوں سیکھنا نہیں چاہتے تھے؟ جی کیونکہ وہ اپنی دنیا کی تجارت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بالکل تھوڑا سا وقت بھی نہیں نکالنا چاہتے تھے، سارے کا سارا وقت اپنے کاروبار کو دینا چاہتے تھے۔ تبھی تو مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ یہ دیکھو بیوقوف، گھاٹا کر رہے ہیں دنیا کا، تجارت نہیں کر رہے یا کم کر رہے ہیں اور پہلے کی طرح بہت مال نہیں کما رہے، تو یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے وہ وقت نہیں لگانا چاہتے تھے، وہ اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال، ہر چیز جی کاروبار کو، اپنی تجارت کو دینا چاہتے تھے، دین کی خاطر کسی قسم کی قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ منافقین نے ایمان بیچ کر کفر خرید لیا تھا، یعنی ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو ترجیح دی تھی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تھی۔ منافقین کے اس سودے کو قرآن تجارت کہہ رہا ہے۔ یہ بات تو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کی یہ تجارت یعنی یہ کاروبار انہیں دنیا اور آخرت میں کہیں بھی نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ ان کی قرآن میں آیات نازل فرما کر پولے کھول رہے تھے، ان کی منافقت کھل رہی تھی، ان کی چالیں بتائی جا رہی تھیں، یہ کیا چالیں چل رہے ہیں۔ مسلمان پھر بچ جاتے تھے ان چالوں سے، اور اس سے کیا ہوتا تھا؟ ان کی رسوائی ہوتی تھی، ان کی بدنامی ہوتی تھی، اللہ کی مدد اور خیر و برکت سے وہ محروم ہو جاتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ اللہ کی ناراضگی کا کام جو کرتے تھے نا، کہ نبی موجود ہے ان کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، قرآن پہ دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ لہٰذا یہ چیز اللہ کو بہت ہی ناراض کرتی ہے۔ اس طرح وہ اپنی آخرت بھی جو ہے خراب کر رہے تھے، یعنی ان کی اس تجارت کا انہیں نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، بلکہ انہیں آخرت میں جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ملے گا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے محفوظ رکھے اور اس برے انجام سے بچائے، آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔